बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा दर्स है अद्दरसुस्सानी, सेकंड लेसन दुरुसुल लुगा अल अरबिया लिल मुब्तदीइन किताब से। आज हम अस्माए इशारा और हुरूफ इस्तिफहाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अस्मा जमा है इस्म की। इस्म कहते हैं नाउन को, और इशारा पॉइंट करने को कहते हैं। यानी ऐसे नाउन, ऐसे अस्मा जिनके जरिए हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें अस्माए इशारा कहते हैं। इंग्लिश में इसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं दिस, दैट, ठीक है, तो ये अस्माए इशारा है। उर्दू में हम कहते हैं ये, वो। करीब के लिए कहते हैं ये, और कोई चीज दूर हो तो उसे कहते हैं वो। ये किताब है, वो कलम है, इस तरह से। ठीक है, तो ये अस्माए इशारा कहलाते हैं। दूसरा हुरूफ इस्तफहाम। इस्तफहाम फहम हासिल करने को कहते हैं, यानी कि वो हुरूफ जिनके जरिए आप सवाल करते हो। ठीक है, क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, ये वो अल्फाज है जिनके जरिए आप सवाल बनाते हो। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह से। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड्स हैं, हुरूफ इस्तफहाम है। इस लेसन में हम सिर्फ दो हुरूफ इस्तफहाम का इस्तेमाल करेंगे, मा और हल का। बाकी अस्मा इशारा और कुछ रेगुलर नाउन होंगे जो आप सामने स्क्वायर बॉक्स में देख रहे हैं। ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अरबी जबान में मेल ऑब्जेक्ट्स और फीमेल ऑब्जेक्ट्स दो कैटेगरी की जाती है। मेल ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट करने के लिए अस्माए इशारा जो इस्तेमाल होंगे वो मेल इस्तेमाल होंगे, और फीमेल के लिए फीमेल इस्तेमाल होंगे। यानी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का, मुजक्कर मोन्नस का बहुत ज्यादा लिहाज रखा जाता है। ठीक है, तो हाजा और हाजिही दोनों का मतलब एक ही है, और वो मतलब क्या है? दिस, ये। हाजा यानी ये, हाजिही का मतलब भी होता है ये, लेकिन हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे और हाजिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह जालिका और तिलका, ये दो लफ्ज हैं, दोनों का मतलब एक ही है, और वो है दैट, वो। ठीक है, जालिका इस्तेमाल होगा मुजक्कर के लिए, तिल का इस्तेमाल होगा मुअन्नस के लिए। और ये चारों के चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिर अस्माए इशारा, जैसे मैंने हरूफ इस्तफहाम में मा और हल का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मतलब व्हाट होता है, क्या। फिर नए अल्फाज में है कुर्सी, कलम, बैत, हकीबतुन, मदरसतुन, हदीकतुन, नाम और ला। इन तमाम के हम मीनिंग बारी बारी देखेंगे। तो आइए इब्तिदा करते हैं पहले वर्ड से। बैतुन, तस्वीर की तरफ तवज्जो कीजिए, आपको फौरन उसका माना समझ में आ जाएगा। बैतुन घर को कहते हैं, हाउस। कुर्सीयुन, चेयर को कहते हैं, कुर्सी। अब इसमें एक बात ख्याल रखने वाली ये है कि आप देख रहे हैं कि लफ्ज के आखिर में तनवीन है, यानी दो पेश हैं उसके ऊपर। ये तनवीन बता रही है कि ये लफ्ज सिंगुलर है, एक चीज। दूसरा कि ये लफ्ज जो है एक नाउन है, ये जो वर्ड है वो एक नाउन है। तो याद रखना, ये दो अलामतें हो गई, दो साइंस हो गई। जब कभी आप किसी लफ्ज के ऊपर तनवीन देखें, चाहे वो दो जबर हो, दो जेर हो या दो पेश हो, तो फौरन समझ जाना कि ये एक नाउन है, ये एक इस्म है, नाम है। और दूसरी बात क्या समझ में आती है कि ये वाहिद है, सिंगुलर है। ठीक है, बैतुन हाउस को कहते हैं, कुर्सीयुन चेयर को कहते हैं, कलमुन कलम यानी कि पेन को कहते हैं। उसके बाद हकीबतुन बैग को कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बतलाया कि मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए अलग अलग हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी अस्माए इशारा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम मालूम करें
کون سا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں اور کون سا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو مؤنث کی کئی قسمیں ہیں، لیکن اس میں آسان پہچاننے کا طریقہ، یعنی لفظ کو دیکھ کر بغیر اس کے معنی معلوم کرے کہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں اگر آپ کو تائے تانیث نظر آئے، تائے تانیث یعنی گول تا، تائے مدورہ بھی کہتے ہیں اس کو، یا تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، لیکن مشہور تائے تانیث ہے، یعنی وہ تا جس کے ذریعے آپ کو مؤنث ہونا پتہ چلے۔ تو جب کسی لفظ کے آخر میں آپ کو یہ گول تا نظر آئے، سمجھ جانا کہ وہ لفظ جو ہے لفظ کے اعتبار سے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے ہی آپ اپنی لینگویج اردو میں یا انگلش میں اس لفظ کو مذکر استعمال کرتے ہو، لیکن اعتبار یہاں پر عربی زبان کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر عربی میں وہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو مؤنث استعمال کریں گے، مذکر استعمال ہوتا ہے تو مذکر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حقیبتن کا معنی ہے بیگ۔ اسی طرح مدرستن اسکول کو کہتے ہیں۔ دیکھیے مدرستن کے آخر میں بھی ایک گولتا ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ مدرستن اسکول کو کہیں گے۔ اسی طرح حدیقتن، حدیقتن گارڈن کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں تائے تانیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے سینٹنسز بناتے ہیں۔ سینٹنس بنانا اسماء اشارہ سے بہت ہی آسان ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے، اسماء اشارہ چوز کرو گے، یعنی کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس میں سے آپ کو کون سا اسم اشارہ استعمال کرنا ہے۔ مجھے کہنا ہے کہ یہ گھر ہے، ٹھیک ہے۔ دس از اے ہاؤس، یہ گھر ہے۔ تو انگلش میں جب میں نے کہا دس تو اس کے لیے میں نے استعمال کیا ہاذا، ٹھیک ہے۔ ہاذا یعنی یہ، دس، اور اس شے کا نام کیا ہے، بیتن، گھر کو کہتے ہیں۔ تو ہاذا بیتن، یہ آپ کا ایک کمپلیٹ سینٹنس ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہوگا، دس از اے ہاؤس، یہ گھر ہے۔ ہاذا بیتن، ہاذا ہم نے کیوں استعمال کیا، کیونکہ بیتن یہ ایک لفظ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، مجھے کہنا ہے کہ یہ کرسی ہے، دس از اے چیئر۔ ہاذا کرسی، کرسی کے آخر میں یہ تشدید ہے تو اس طرح سے پروناؤنس کرنا، ہاذا کرسی، یہ چیئر ہے۔ دس از اے چیئر، اگین ہم نے دس کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ ہاذا جو ہے قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں آپ کے بالکل قریب ہوں تو اس کے لیے ہاذا اور ہاذی ہی استعمال کریں گے۔ لیکن اگر وہ چیزیں دور ہوں، یعنی آپ سے کافی ڈسٹنس پر ہوں، تو آپ جو ہے ذالکا یا تلکا کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا فی الحال قریب کی چیزوں کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، ہاذا بیتن، دس از اے ہاؤس، ہاذا کرسی، دس از اے چیئر، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، ہاذا قلم، ہاذا قلم، قلم کا کیا معنی، پین، دس از اے پین، ہاذا قلم، قلم پین کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کافی آپ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لفظ مذکر ہے تو اس لیے ہم نے ایک لکھا ہاذا قلم، قاف سے، ہاذا قلم، لام کے اوپر دیکھیں اب زبر ہے، قلم نہیں کہنا، قلم، ہاذا قلم، ہو گیا۔ یہ بھی ایک سینٹنس آپ کا بن گیا۔ اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دس از اے بیگ، اگین اس میں اشارہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ قریب والا استعمال کر رہے ہیں، دس یعنی یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیگ ہے، دس از اے بیگ، آپ کو یہ کہنا ہے تو آپ کیا استعمال کریں گے، ہاذی ہی کا استعمال کریں گے۔ ہاذا کا کیوں استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ لفظ حقیبتن یہ ایک مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ حقیبتن یہ ایک مؤنث لفظ ہے، فیمینائن ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ لفظ مؤنث ہے، کیونکہ ہم نے اس کے آخر میں دیکھا کہ ایک گول تا آ رہی ہے، یہ تا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔
ٹھیک ہے، اگرچہ کہ آپ کو اس لفظ کا میننگ پتہ نہ ہو تب بھی آپ پہچان سکتے ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ سنیے، مجھے کہنا ہے دس از اے بیگ، یہ بیگ ہے. تو ہم دس کے لیے ہی کا استعمال کریں گے چونکہ یہ لفظ مؤنث ہے، اور پھر اس کے آگے بیگ کے لیے لفظ حقیبت استعمال کریں گے. تو سینٹنس ہوا ہی حقیبت، ہی حقیبت، یعنی یہ بیگ ہے. اگلا سینٹنس دیکھیں، هذه مدرسة، مدرسة اسکول کو کہتے ہیں. مجھے کہنا ہے this is a school، یہ ایک اسکول ہے. تو ہم نے اس کے لیے this کہنے کے لیے هذه کا استعمال کیا اور اسکول کے لیے مدرسة کا لفظ استعمال کیا. هذه مدرسة، هذه مدرسة، ٹھیک ہے، یہ ایک اسکول ہے. هذه کا کیوں استعمال کیا؟ اگین ہم نے دیکھا کہ مدرستن ایک مؤنث لفظ ہے، ایک فیمینائن ورڈ ہے، کیونکہ اس کے آخر میں ایک گول تا آ رہی ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ تائے تانیث ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہوا ہذہ مدرستن، یہ کمپلیٹ سینٹنس ہوا. اسی طرح مجھے کہنا ہے کہ یہ باغ ہے، یہ گارڈن ہے. دس از اے گارڈن، یہ باغ ہے. یہ دس اسماء اشارہ قریب، ٹھیک ہے، تو ہی استعمال کر رہا ہوں میں دوبارہ. حدیقتن یہ بھی لفظ مؤنث ہے، اسی لیے ہی حدیقتن، ہی حدیقتن، یہ ایک باغ ہے. دس از اے گارڈن. ٹھیک ہے، اب ہم نے چند مثالیں دیکھی اسماء اشارہ، اسم اشارہ قریب والا، یعنی کہ وہ لفظ جس کے ذریعے آپ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہو، اور وہ کیا تھا؟ ہاذا اور ہاذیہی، یہ دونوں جو ہے قریب کی چیز کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے انہیں اسماء اشارہ قریب بھی کہتے ہیں، اسماء اشارہ للقریب. ٹھیک ہے، قریب کے لیے استعمال ہونے والے اسم اشارہ. اب ہمیں کہنا ہے کہ that is a house، اب ہمیں اس میں اشارہ بعید استعمال کرنا، یعنی وہ لفظ جس کے ذریعے آپ دور کی چیز کی طرف پوائنٹ کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو کہنا ہے کہ وہ گھر ہے، that is a house. تو that کہنے کے لیے عربی میں ذالکہ کا آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ذالکہ بیتن، that is a house، ذالکہ that بیتن گھر، that is a house. اچھا، آپ نے جملے پر غور کیا ہوگا کہ اس جملے میں صرف دو ہی ورڈ ہیں، ذالکہ اور بیتن. لیکن آپ جب اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہو آپ کی اپنی لینگویج میں، چاہے وہ اردو ہو یا انگلش، مثال کے طور پر آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھر ہے، تو ہم نے کتنے ورڈز استعمال کیے؟ یہ گھر ہے، 3 لفظوں کا استعمال کیا. اسی طرح انگلش میں that، سوری، ہاں، that is a house. ٹھیک ہے، یہاں بھی 3 الفاظ کا استعمال کیا ہے. تو ایز والا میننگ اور ہے والا میننگ یہ خود بخود عربی زبان میں آ جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا نہیں پڑتا ہے. تو ذالکہ بیتن جب ہم نے کہا تو اس کا مطلب ہو گیا دیٹ از اے ہاؤس. تو ایز کا میننگ خود بخود آ جائے گا، وہ ایز الگ سے استعمال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، صرف ذالکہ بیتن کہہ دینے سے وہ سینٹنس بن جائے گا. دیکھیے کتنا آسان ہے. اسی طرح that is a chair، وہ کرسی ہے. تو وہ کہنے کے لیے، that کہنے کے لیے اگین ذالکہ کا استعمال کیا. کرسی چیئر کو کہتے ہیں، ذالکہ کرسی، وہ چیئر ہے. نیچے اور مثال دیکھیے، ذالکہ قلم، ذالکہ قلم کیا مطلب ہوا؟ وہ پین ہے. that is a pen، ذالکہ قلم. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ذالکہ کا استعمال کیا دور کی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے. اب ہم جو ہے مؤنث ورڈز استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو مؤنث کی طرف
اشارہ کرنے کے لیے جبکہ وہ چیز دور ہو آپ سے تو آپ تلکا کا استعمال کریں گے. تلکا حقیبتن، وہ بیگ ہے. دیٹ از اے بیگ. ٹھیک ہے، دیٹ از اے بیگ. آگے دیکھیے، تلکا مدرستن، وہ اسکول ہے. ذالک، تلکا مدرستن، وہ اسکول ہے. دیٹ از اے اسکول. اسی طرح آپ کو کہنا ہے وہ گارڈن ہے. تلکا حدیقتن، تلکا حدیقتن، وہ ایک باغ ہے. دیٹ از اے گارڈن. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا اس میں غور کیا کہ ہم نے اس میں اشارہ بعید یعنی دور کی چیز کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. دوسرا، ہم نے دیکھا کہ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے، اسی لیے ہم نے تلکا کا استعمال کیا. تو ہمیشہ آپ کو خیال رکھنا ہے دو باتوں کا. نمبر ایک، کہ آپ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو یا دور کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو سیکنڈ آپ نے یہ دیکھنا ہے جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو وہ میل ہے یا فیمیل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کے اعتبار سے آپ جو ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی اس میں اشارہ کو چوز کرو گے. اب آئیے اب چند سوالات بناتے ہیں. ٹھیک ہے، سوالات کس طرح بنانا ہے دیکھیے. آپ کو کہنا ہے کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ کیا یعنی واٹ کے لیے عربی میں ما کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ما، میم الف ما. تو ما ہاذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سمپل ہے، ما ہاذا. اب اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جب کبھی آپ کوشچن بناتے ہو، سوال بناتے ہو، تو جس لفظ کے ذریعے، جس ورڈ کے ذریعے آپ کوشچن بنا رہے ہو، سوال بنا رہے ہو، وہ سینٹینس کی شروعات میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ہاذا ما آپ نہیں کہو گے بلکہ کہو گے ما ہاذا. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیسے کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ اس میں اشارہ آپ نے پہلے اردو میں استعمال کیا، پھر اس کے بعد لفظ کیا کا استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا ہے. لیکن ٹرانسلیشن انگلش میں آپ دیکھ رہے ہو تو ماں کا استعمال پہلے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیٹرن تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے اردو کے مقابلے میں. تو اردو سے ایز اٹ از آپ ٹرانسلیٹ نہیں کرو گے، آپ کو عربی کے رولز کو دھیان میں رکھنا ہے. یعنی کہ جب آپ کوشچن بناؤ گے تو سامنے کسے لانا ہے، جس ورڈ کے ذریعے آپ کوشچن بنا رہے ہو وہ سینٹینس کی شروعات میں آئے گا، بگننگ میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کیا. انگلش میں یہ پیٹرن میچ ہو جاتا ہے. جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ واٹ از دس، تو واٹ سینٹینس کے شروع میں آتا ہے. تو انگلش میں جو ہے آپ دیکھو گے کہ جب بھی آپ سوال بناؤ گے تو واٹ، ویئر، وین، ہاؤ، یہ سارے جو ہے نا سینٹینس کے بگننگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انگلش سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا آسان ہے. ما ہذا، واٹ از دس. یاد رکھیے کہ ماں کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو یا تو بے جان ہو یا پھر ان کے اندر عقل نہیں ہوتی. یعنی انسان، جنات اور فرشتے، انہیں عقل والی مخلوق کہا جاتا ہے. ان تینوں کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پرندے ہوں یا جانور ہوں یا کوئی نان لیونگ تھنگس ہو، یعنی کہ پین، پینسل، قلم، آپ کا دیوار، گھر، پیڑ پودے، زمین، ٹھیک ہے، یہ تمام کو غیر ذوی العقول یعنی جن میں عقل نہیں ہوتی وہ کہا جاتا ہے. تو جب بھی آپ کو سوال ان چیزوں کے بارے میں کرنا ہو جن میں عقل نہیں ہوتی تو آپ ماں کا استعمال کرو گے. یعنی انسانوں کے لیے آپ نہیں کہو گے کہ یہ کیا ہے، آپ انسان کے لیے کہتے ہو یہ کون ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ما ہاذا کا مطلب ہوگا کہ واٹ از دس. اب جواب اس کا ہم جانتے ہیں، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. اسی طرح چیئر کے متعلق سوال کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا کرسی، یہ ایک چیئر ہے، یہ ایک کرسی ہے. پین کے متعلق سوال، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا قلم، یہ ایک پین ہے، دس از اے پین. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایسی اشیاء
کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں جو مؤنث ہے، جیسے کہ حقیبتن اور مدرستن وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو سوال جب آپ بنا رہے ہو تو ماں جیسے کا ویسے استعمال ہوگا، صرف ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یعنی کہ اس میں اشارہ بدل جائے گا۔ آپ کو کہنا ہے یہ کیا ہے، واٹ از دس، لیکن جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو وہ ہے فیمینائن مؤنث، تو آپ ہاذا نہیں کہو گے، ما ہاذا نہیں کہو گے بیک کی طرف اشارہ کر کے، آپ کہو گے ما ہاذیہی، ٹھیک ہے؟ ما ہاذیہی یہ کیا ہے، ہاذیہی حقیبتن یہ بیگ ہے۔ اسی طرح اسکول کے لیے ما ہاذیہی یہ کیا ہے، ہاذیہی مدرستن یہ اسکول ہے۔ پھر اس کے بعد گارڈن کے لیے ما ہاذیہی یہ کیا ہے، آپ جواب میں کہو گے ہاذیہی حدیقتن یہ باغ ہے، گارڈن ہے، ہاذیہی حدیقتن، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا دیکھا یہاں پر، ہم نے استعمال کیا ہاذیہی کا سوال بناتے وقت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سوال کی نوعیت بدل گئی ہے، سوال کا ہم پیٹرن چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے سوال کیسے بنایا کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم سوال کچھ الگ انداز سے کر رہے ہیں، یعنی ہم سوال میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، ہم گویا کہ جانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہمیں شیورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تب آپ حل کا استعمال کرو گے، حل کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، حل کا کیا معنی ہے، واٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس وقت یہ استعمال کرو گے جب کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہو اور آپ کو وہ کلیئرٹی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سوال یوں کرنا چاہ رہے ہو کیا یہ گھر ہے، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو شاید گھر کہتے ہیں لیکن آپ کو کنفرمیشن نہیں ہے، تھوڑی سی شیورٹی نہیں ہے، تو آپ حل کا استعمال کرو گے، حل ھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، حل کیا ھذا یہ بیتن گھر ہے، کیا یہ گھر ہے، حل ھذا بیتن، انگلش میں آپ کا ٹرانسلیشن ہوگا is this a house، is this a house، ٹھیک ہے؟ اب یس اور نو ٹائپ کا کوشچن ہو گیا یہ، ٹھیک ہے؟ یس اور نو، تو یس اور نو ٹائپ کے کوشچن بنانے کے لیے آپ حل کا استعمال کرو گے۔ اب آپ کا جواب اس میں کیا ہوگا، یا تو ہاں ہوگا یا تو نہ ہوگا، ہاں کہنے کے لیے نعم کا استعمال ہوتا ہے، نہ کہنے کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کو کہنا ہے یس تو آپ کہو گے نعم، اور اگر آپ کو کہنا ہے نو تو آپ کہو گے لا، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ دیکھیے، آپ کو سوال بنانا ہے کیا یہ گھر ہے، is this a house، حل ھذا بیتن، حل ھذا بیتن کیا یہ گھر ہے، جواب نعم ہاں ھذا بیتن یہ گھر ہے۔ اسی طرح کرسی کے تعلق سے کنفرمیشن لینا ہے آپ کو، حل ھذا کرسی کیا یہ کرسی ہے، is this a chair، جواب میں آپ کہیں گے نعم ھذا کرسی ہاں یہ کرسی ہے۔ قلم کے بارے میں پھر سوال، ٹھیک ہے؟ حل ھذا قلم کیا یہ پین ہے، نعم ہاں ھذا قلم یہ پین ہے، yes this is a pen، ٹھیک ہے؟ بیگ کے بارے میں کنفرمیشن لیتے ہیں، حل ھذہ حقیبۃ کیا یہ بیگ ہے، نعم ہاں ھذہ حقیبۃ یہ بیگ ہے۔ اب اسکول کے متعلق، حل ھذہ مدرسۃ کیا یہ اسکول ہے، جواب میں آپ کہیں گے نعم ہاں ھذہ مدرسۃ، یہ ھذہ ہے، ھذہ نہیں ہے، یہ زبر غلطی سے آیا ہے کتاب میں، پرنٹنگ مسٹیک ہے، تو یہ ھذہ ہے، نعم ہاں ھذہ مدرسۃ یہ ایک اسکول ہے، yes this is a school۔ گارڈن کے تعلق سے، حل ھذہ حدیقۃ کیا یہ ایک باغ ہے، نعم yes ھذہ حدیقۃ this is a garden یہ ایک باغ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کو سوال بنانا ہے، سوری، اب آپ کو جواب نیگیٹو دینا ہے، یعنی نفی میں دینا، منفی جملہ بنانا ہے، آپ کو کہنا ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے لفظ لا کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے سینٹنس کی طرف،
हल हाजा कलमुन, तस्वीर में क्या दिख रहा है आपको, एक घर दिख रहा है, ठीक है, तो ये कलम तो नहीं है, तो आप जवाब में नो कहेंगे। हल हाजा कलमुन, इज दिस अ पेन, नो। ला हाजा बैतुन, नहीं ये घर है। उसी तरह हल हाजा बैतुन, अब ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं हम, चेयर की तरफ, लेकिन क्या ये घर है, हल हाजा बैतुन, ला हाजा कुर्सियुन, नहीं ये कुर्सी है, ठीक है। आगे देखिए, हल हाजा कुर्सियुन, पेन की तरफ इशारा करके कह रहा हूं मैं, क्या ये कुर्सी है, ला हाजा कलमुन, नहीं ये कलम है, दिस इज अ पेन। बैक की तरफ पॉइंट करके क्वेश्चन करते हैं, हल हाजिही मदरसतुन, क्या ये मदरसा है, स्कूल है, ला हाजिही हकीबतुन, नो दिस इज अ बैग, ठीक है, दिस इज अ बैग, ये एक बैग है। उसी तरह स्कूल के ताल्लुक से, हल हाजिही हदीकतुन, इज दिस अ गार्डन, क्या ये गार्डन है, नो दिस इज अ स्कूल। ला हाजिही मदरसतुन, ला हाजिही मदरसतुन, नहीं ये एक स्कूल है। आखिरी जुमला देखें, हल हाजिही हकीबतुन, क्या ये बैग है, नहीं ये एक बाग है। ला हाजिही हदीकतुन, नहीं ये एक बाग है, नो दिस इज अ गार्डन। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेसन में इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो गई होगी, कि आपको समझ में आ गया कि इसमें इशारा किसे कहते हैं, करीब के लिए कौन से अस्मा इशारा इस्तेमाल होते हैं, बईद के लिए यानी दूर की चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए कौन से अस्मा इशारा इस्तेमाल होते हैं, फिर सवाल करने के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब आप पर लाजिम है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और इस लेसन के आखिर में जो एक्सरसाइज मौजूद है उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी है, उर्दू में भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ट्रांसलेट करने के लिए आप इंग्लिश में भी बना सकते हो। और आखिर में स्पेसिफिकली जो लोग उर्दू मीडियम से उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आखिर में जो है ना रूल्स दिए गए, यानी जो मैंने अभी आपके सामने बताए रूल्स, वही रूल्स इस कायदे इस बॉक्स में लिखे हुए हैं। और ये वाले जो रूल हैं इंशाल्लाह हम आपको एज अ नोट्स देंगे, यानी रोमन में टाइप करके देंगे उन लोगों के लिए जो इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम वगैरह दूसरे मीडियम से हैं, ठीक है। यही नोट्स हम हर वीडियो के लेसन के बाद उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी नए अल्फाज इस लेसन में थे उन्हें आप याद करने की कोशिश करें, और हर दिन सेम डे पर जो लेसन पढ़ा है उसको रिवाइज करें, ताकि वो ताज़ा ताज़ा जहन में रहे और आपको याद हो जाए। अगर आप डिले करेंगे, गैप ले लेंगे, अगर आप कहेंगे कि मैं वीकेंड में याद करूंगा, तो आप भूल जाएंगे, फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि एक बार वीडियो देखने से आपको मतलब सारा कुछ समझ में आ जाए, तो इसीलिए हम रिकॉर्ड करते हैं, तो आप बार बार रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।